श्रोताओं का थैंक यू। आज आपको संडे वाले दिन आपका वीकेंड हमने मेरे ख्याल में डिस्कस किया। बड़ा ही एक अहम केस है अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से, जिसका फैसला कल मुतवक्को है। ये वही केस है जिसका फैसला हम मुसलसल पिछली 1-2 तारीखों से देख रहे हैं कि फैसला अनाउंस होना है और फिर उसको डिले कर दिया जाता है। फिर दोबारा जब हम वहां पहुंचते हैं तो फिर उस फैसले को दोबारा डिले कर दिया जाता है। मैं अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात जो है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो बहुत ज़रूरी है कि कौम को हक़ाइक़ का इल्म हो, वो कि कौम के एक बच्चा इस केस की एक चीज़ जानता है। जिस तरीके से पिछले कई महीनों से चीज़ें मीडिया के थ्रू, हमारे दोस्तों के थ्रू आवाम से शेयर होती रही हैं, कोई ऐसी तफसीलात नहीं है जो आप लोगों के इल्म में ना हो, मगर ज़रूरी है कि कल की निस्बत से आज इस पर बात होनी चाहिए। अलकादिर ट्रस्ट केस नैब का केस है। नैब का केस कैसे बनता है? नैब का केस सिर्फ उस सूरत में बनता है जब इसमें 2 बातें हो। पैसा हुकूमत का हो और उसका ज़िया किया गया हो, या उससे कोई किसी भी एंटिटी से कोई जाती फायदा उठाया गया हो। अलकादिर ट्रस्ट केस में किसी ने कोई जाती फायदा नहीं उठाया है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बताया जाता है। इसमें किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। मलिक रियाज के जो एक प्रॉपर्टी टाइकून है, उनके बेटे अली रियाज ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से 8 अरब की प्रॉपर्टी उनको जाती फायदा देने के लिए 18 अरब रुपए में खरीदी। वन हाइट पार्क की मैं बात कर रहा हूं। और ये जब इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई तो नेशनल क्राइम एजेंसी NCA, जो ब्रिटिश एजेंसी है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की इल गॉटन वेल्थ के हवाले से एक्शन लेती है, उन्होंने इस ट्रांजैक्शन को टारगेट करते हुए, इसको मशकूक डिक्लेयर करते हुए मलिक रियाज के जो अकाउंट्स थे वो वहां पे सीज कर दिए। ये सारा इशू मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान था। वहां पे उनका जो भी आपस में तय हुआ, जो भी वो डीफ्रीज कर दिए गए और वो जो पैसा था वो पाकिस्तान लाया गया। अब ये बिटवीन नेशनल क्राइम एजेंसी एंड प्राइवेट पार्टी मलिक रियाज था। जब पैसा पाकिस्तान लाने के लिए कोशिश की गई तो उन्हें वहां बताया गया कि आपको हुकूमत पाकिस्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। काबीना ने इजाजत दे दी, वो पैसा पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से अब वो हुकूमत के अकाउंट में भी आ चुका है। उस पैसे के आने से वो पैसा जहां पे इन्वेस्ट हुआ, उस पैसे पे इन्होंने इंटरेस्ट भी कमाया। वो पैसा न इमरान खान साहब के अकाउंट में आया, वो पैसा न बुशरा बीबी के अकाउंट में आया, वो पैसा न अलकादिर ट्रस्ट के अकाउंट में आया, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आया, वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास आया, वो पैसा काबीना की मंजूरी के बाद जो है पाकिस्तान लाया गया। ये चीजें इसलिए याद रखनी जरूरी है कि यहां पे अलकादिर ट्रस्ट केस, जो कि एक ट्रस्ट और इदारे के हवाले से है, उसको वहां पे सिर्फ 190 मिलियन पाउंड का केस मीडिया में बताया जाता है, सिर्फ लोगों को मिसगाइड करने के लिए कि लोग ये समझे कि 190 मिलियन पाउंड्स का केस है, पता नहीं ये क्या केस है और कितने पैसे किसी ने खा लिए और कितने पैसे आए और किसके अकाउंट में चले गए और किसके बच्चों के पास चले गए। और बेसिकली ये एक ट्रस्ट केस है। अलकादिर ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, एक एजुकेशन ट्रस्ट है। और एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो ऐसे ही है जैसे नवल यूनिवर्सिटी के हवाले से ट्रस्ट बना हुआ है, एक वेलफेयर ट्रस्ट है, जैसे शौकत खानम के हवाले से ट्रस्ट बना हुआ है। सो ये एक और ट्रस्ट है।
اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ القادر ٹرسٹ کے تحت یہ جو ادارہ بنا، جو کہ یونیورسٹی ہے، اس میں بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے۔ اس میں اگر آپ ان کی رپورٹس دیکھیں اور ان کے اکاؤنٹس چیک کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے اکاؤنٹس میں بھی یہ رقم کسی بھی حوالے سے کبھی بھی ٹرانسفر نہیں کی گئی ہے۔ اور ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ٹرسٹ میں ڈپازٹ بھی ہو جائے تو وہ ٹرسٹیز اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جو زمین ہے جو القادر ٹرسٹ کی ملکیت ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ وہ بشرا بی بی یا عمران خان کی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی پاکستان کے قانون کے مطابق۔ اگر وہ ٹرسٹ ختم بھی ہو جاتا ہے تو وہ زمین جو ہے وہ کسی اور ٹرسٹ کے پاس جا سکتی ہے اس کی ڈیڈ کے مطابق، یا سرکار کے پاس جا سکتی ہے، وہ کسی ٹرسٹی کے بچوں کو منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ ٹرسٹ کی ملکیت میں کوئی چیز بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، جب تک کہ باقاعدہ طور پہ عدالت سے اور سرکار سے اس کی پرمیشن نہ ہو جائے آفٹر دا ریزولوشن۔ یہ بھی اپنے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تمام لوگ جو ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جتنے بھی گواہان نیب نے پیش کیے ان سب نے یہ تسلیم کیا کہ کوئی بھی چیز بشرا بی بی، کوئی بھی پیسہ بشرا بی بی یا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا ہے، کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہے نیب کی ترامیم، ان میں کابینہ کے فیصلوں کو استثناء حاصل ہے۔ جو ترامیم ہم یہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ، ویسے تو القادر ٹرسٹ پہلے بنا ہے اور رقم جو ہے وہ پاکستان اس کے بعد آئی، مگر وہ القادر ٹرسٹ میں نہیں آئی ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا، بار بار کہوں گا، اس کو ہیمر کروں گا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ بار بار کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے، اس میں سے 1 روپیہ نہ عمران خان صاحب، نہ بشرا بی بی صاحبہ، نہ القادر ٹرسٹ کے کسی اور ٹرسٹی یا کسی اور ادارے کے کسی شخص نے اس کو استعمال کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور ملک میں اگر اس قسم کے فلاحی ادارے بنائے جاتے ہیں تو ان کی خدمات کے سلے میں تو شاید نوبل پرائز دے دیا جاتا، مگر پاکستان میں اس ٹرسٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کا ایک ٹیگ لگا کے وہ پیسہ جو کبھی اس ٹرسٹ میں آیا ہی نہیں یا کسی ٹرسٹی نے استعمال کیا ہی نہیں، اس پہ ٹرسٹیز کو بدنام کر کے اور انہیں سزا دینے کی کوشش کی جائے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ پاکستان آیا ہے، ریمیٹنس پاکستان آئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آیا ہے، لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہاں تو آپ 1 روپے کی ریمیٹنس کے لیے جو ہے وہ ترلے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کیسے جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہو کے کل پرسوں سے بار بار بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری ریمیٹنس میں ایسے ہو گیا اور ہماری ریمیٹنس میں ویسے ہو گیا۔ شرم کی بات ہے کہ یہاں پہ جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے ادارے کھڑے کیے ہیں، جو کہ بیسیکلی اس ملک کی سرکار کا کام ہے، جب اگر پرائیویٹ اینٹیٹیز اس طرح کا کام کرتی ہیں تو پھر انہیں اس قسم کی وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو بیان دیا اور وہ رائٹنگ میں بھی ہے، اس میں نہ کوئی کرمنل پروسیڈز ہیں، نہ فائنینشیل گین ہے اور نہ مس اپروپریشن ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا، نہ کرمنل پروسیڈز ہے، نہ فائنینشیل گینز ہے اور نہ مس اپروپریشن ہے۔ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بھی نہیں بنتا ہے۔ گواہیاں موجود ہیں، سب ادارے گواہیاں دے رہے ہیں، مگر عدالت کے ماحول سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تلے ہوئے ہیں
کہ سزا سنانی ہے، اور اس پہ خان صاحب بھی بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں۔ قانون اور انصاف کا قتل کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ فیصلہ پتہ نہیں کہاں اور کیسے لکھا جا رہا ہے کہ ایک بریت کا کیس ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، اس کیس میں کوئی ایسی چیز ہی موجود نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو کوئی سزا دی جا سکے۔ پیسے کس کے ہیں، پیسے آئے کہاں ہیں، کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، اس وقت کہاں پڑے ہیں، اس پہ انٹرسٹ کس نے بنایا ہے، وہ کس کے استعمال میں ہوں گے، اور کیس کس کے اوپر ہے؟ کیس عمران خان صاحب پہ ہے۔ سزا کس کو دینی ہے؟ عمران خان کو دینی ہے اور بشرا بی بی کو دینی ہے۔ ہم انصاف کا یہ قتل کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں خان صاحب کو انصاف ملنا چاہیے، اس میں بریت ہونی چاہیے، تمام گواہیاں جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں۔ ایک بالکل جو لا نوئنگ آدمی نہیں بھی ہے، جس وقت اسے بھی یہ کیس پڑھایا جاتا ہے تو اسے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو ڈیلے کر کے، اس کے فیصلے کو ڈیلے کر کے عمران خان صاحب کے سر پہ شاید کوئی تلوار جو ہے وہ لٹکائی جا سکتی ہے، شاید ان کو جھکایا جا سکتا ہے، شاید ان سے اپنی کو بات منوائی جا سکتی ہے، شاید ان کے کوئی گھٹنے ٹکوائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ جتنا عرصہ مجھے رکھا ہے اس سے زیادہ عرصہ بھی مجھے رکھ لیں، میں کبھی بھی ان کی بات نہیں مانوں گا، میں بالکل غلامی قبول نہیں کروں گا۔ یہ کیسز، یہ ایک ایسے ہی مذہقہ خیز کیس ہے جیسے عدت کیس تھا، یہ ایک ایسے ہی کیس ہے جیسے سائبر کیس تھا۔ ان کیسز کو صرف اور صرف بنایا اس لیے گیا تھا کیونکہ یہ عمران خان کے خلاف کچھ چیز ڈھونڈ ہی نہیں سکے، کیس بنا دیا جو لمبی لسٹ ہے کیسز کی، کہ ہائی کورٹ میں گملے توڑنے تک کا کیس بھی عمران خان کے اوپر آپ نے بنا دیا۔ تو یہ آپ نے پاکستان کے عدالتی نظام کا مذاق اڑایا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی ٹرف کے لیے لڑتا ہے، عدلیہ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو فیصلے لکھے جاتے ہیں تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے، تاریخ ان ججز کو بھی یاد رکھتی ہے، اور یہ جو قوم ہے یہ بھولنے والی نہیں، نہ فیصلوں کو اور نہ ان لوگوں کو جنہوں نے آج تک غلط فیصلے لکھے ہیں، اور فیصلے خود بولتے ہیں۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ خان صاحب کی ذات کے حوالے سے، خان صاحب کی زوجہ بشرا بیگم کی ذات کے حوالے سے کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا۔ یہ بریت کا کیس ہے، ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں، ہم قانون اور آئین کے تقاضے پورے کرنے والے ججوں کو سلام کرتے ہیں، اور ہم بار بار یہ تقاضا کریں گے کہ قانون کا، اس ملک کا، عدالتی نظام کا مذاق مت بنائیے، اس میں انصاف کیجیے گا۔ ساری قوم کی نظریں جو ہیں، قوم کے ایک ایک بچے کی، نوجوانوں کی، خواتین کی، ہر ایج، ہر واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بری ہوں گے اور فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ تھینک یو جی۔ شفیع جان صاحب کچھ گفتگو کریں گے آپ سے، یہ ہمارے ڈپٹی کے پی کے کافی تفصیل سے شیخ وقاص صاحب نے کیس کو ایلوبریٹ کیا۔ میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 1 سال سے یہ کیس شروع ہے اور 35 گواہ اس میں پیش ہو چکے ہیں، لیکن کسی گواہ نے یا جو لوگ پیش کر رہے ہیں کیس کو کوئی ایک پوائنٹ ثابت نہیں کر سکے۔ یہ بڑا کلیئر اور کرسٹل کیس ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی، پیمنٹ سے نہ عمران خان صاحب کا کوئی تعلق ہے، پیمنٹ سے نہ زوجہ جو ان کی ہے بشرا بی بی کا کوئی تعلق ہے۔ ایک ایسے ہی کیس بنایا گیا جیسے پہلے 200 کیس بنائے گئے ہیں، اور انشاءاللہ باقی کیسوں میں جس طرح عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں اسی کیس میں وہ سرخرو ہوں گے۔ بشرا بی بی کا اس کیس سے تعلق صرف یہ ہے کہ اس کا ٹرسٹ ڈیڈ پہ صرف سائن ہے، صرف ایک یہی اس کا ایک سائن ہے جو ٹرسٹ ڈیڈ پہ اس کا ہے، اس کے علاوہ بشرا بی بی کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب سے کا کوئی تعلق ہے اس کیس سے۔ پیمنٹ جو تھی وہ این سی اور ملک ریاض صاحب کی ڈیل ہوئی، اس ڈیل کے سلسلے میں پاکستان ریمیٹنس آیا، اور ریمیٹنس بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا۔ اب یہ وہ جیسے باقی کیسز میں عمران خان سرخرو ہوئے ہیں، اس طرح کل ہمیں امید ہے کہ اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور کافی عرصے سے اس کا فیصلہ محفوظ کر کے سنایا نہیں جا رہا، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے سر پہ کوئی تلوار لٹک رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں